अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जब भी मुंह खोलते हैं तो भरम खुल जाता है। और ये होता नहीं है कि वो रोज़ाना कोई ना कोई मुंह खोले और फुलझड़ी ना छोड़ें। कभी वो जर्मनी और जापान की सरहदें मिला रहे होते हैं, कभी वो देसी मुर्गियों को अंडे दे रहे होते हैं। पता नहीं, अगर उनके उन अल्फाज पे जाया जाए तो इंसान कैसे अंडे दे सकता है, और वो भी देसी मुर्गियों को। ठीक है, और पता नहीं कैसे दे रहा है। तो कभी वो कोई बात कर देते हैं, कभी वो मतलब कि कमाल कर देते हैं। तो इसी फ्लो के अंदर ज़ाहिर है जो भी उनकी तकरीर लिखने वाले हैं या उनके बिहाफ के ऊपर किताब आर्टिकल लिखने वाले हैं, वाशिंगटन पोस्ट के अंदर एक आर्टिकल छपा है और उसमें उन्होंने जहाँ पे अपनी वो गर्दान जो उनको रटाई गई हुई है गुज़िश्ता 23-24 साल से, जो वो रट के बार बार वही बड़बड़ 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 करते रहते हैं, वो उन्होंने तहरीरी शक्ल के अंदर वहाँ पे लिख दी है कि गुज़िश्ता हुक्मरान बड़े करप्ट थे और वो लूट के सारा कुछ बाहर ले गए। उसके साथ उन्होंने एक और भी यावागिरी की है, और इससे एक बात की तरफ मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, और आपने ज़रा तवज्जो से ये बात सुननी है। उसमें उन्होंने हमारे पख्तून भाई जो हैं उनके लिए मतलब कि अगर अफ़गानिस्तान में वेस्ट के बकौल दहशत गर्दी थी, तो इस वक्त बयानिया तो यही है ना कि वेस्ट के बकौल के वहाँ पे दहशत गर्दी थी और दहशत गर्दों ने अब मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया। भारत का मीडिया भी यही कहता है, वेस्ट का मीडिया भी यही कहता है। और उसके लिए जो है वो उन्होंने 2-3 पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो चार्ज शीट्स कर दी हैं। एक तो उन्होंने बताया कि जनाब वो लोग जो थे वो यहाँ पे आए और कैंपों के अंदर जनाब पूरे दहशतगर्द पल के जवान हुए और फिर उन्होंने जाके अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की। मैं कहता हूँ उन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को पता है कि ये सौदा वहां पे बिकेगा वाशिंगटन पोस्ट में, तो उन्होंने दहशतगर्दी लिखा, ठीक हो गए। और उन्होंने ये भी बताया कि जो बॉर्डर के इर्द गिर्द दोनों लोग रहते हैं वो जनाब इस काम के अंदर यानी कि दहशतगर्दी के अंदर मेरे बकौल आज़ादी की जंग के अंदर मुलव्वस पाए गए। ये जो आज़ादी की जंग वाला बयानिया है, ये मैंने नहीं प्लीड करना आगे, ये हुकूमत पाकिस्तान ने प्लीड करना। और हुकूमत पाकिस्तान जब इस बयानिया को ओन ही नहीं कर रही, तो मैं केला क्या भाड़ चना क्या भाड़ फोड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा, अगर आप जो है वो ISPR के ज़ेरे एहतमाम बनने वाले ड्रामे देखें, जो कि गुज़िश्ता कम अज़ कम 20 साल के अंदर प्रोड्यूस हुए उनकी फाइनेंसिंग से और फिर आगे मार्केट हुए और मीडिया पे दिखाए गए, उसमें दहशत गर्द का जो हुलिया दिखाया गया, पहले तो दहशत गर्द को किया गया, उसको जो सिंबलाइज किया गया, और मैं उन लोगों में शामिल था जिसने उस वक्त भी इस पे आवाज उठाई और इसको क्रिटिसाइज किया और उसकी कीमत भी अदा की हमने। अगरचे पख्तून भाई भी हमारे ऊपर तबर्रा करना अपना नजरियाती हक समझते हैं। ये वो माइंड सेट है, मैं जिस तरफ आपको लेके आना चाह रहा हूं। उसमें जो दहशत गर्द का हुलिया था वो हमारे पख्तून भाई का हुलिया दिखाया गया। उसी तरह की जो अगर हम के अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ देखें तो डेरा इस्माइल खान की तरफ जो है वो जिस तरह की वो पगड़ी बांधते हैं, उस तरह का उसको सिंबल हुलिया दिखाया गया उन ड्रामों के अंदर, या वो जिस तरह की टोपी पहनते हैं उस तरह की टोपी पहनाई गई, उस तरह की वेस्टकोट और शलवार कमीज उस दहशतगर्द को या खुद कुछ हमला आवर को या उसको ऑपरेट करने वालों को जो है वो दिखाया गया। यूं पख्तून भाई को इस तरह से सिंबलाइज किया गया कि हमारे गली मोहल्लों में जो काम करने वाले हैं, हमारा घर, हमारे सोसाइटी का जो, हमारे मोहल्ले का जो चौकीदार है, जिसको जो बेचारा जब आया था तो वो इतना सा था, अपने वालिद के साथ आया था और फिर उसके वालिद फौत हो गए तो वो उसने वो मनसब संभाल लिया और गुज़िश्ता कम अज़ कम कोई 25-26 साल से अब वो बुढ़ापे की तरफ गामजन हो गया है। 2 शादियां भी कर ली हैं उसने, अब वो बुढ़ापे की तरफ गामजन हो गया है। उसको भी हमारे मोहल्ले में तशवीश की नजर से इतना माइंड मेकअप किया या इतना प्रेशराइज किया कि वो, मैंने कहा यार इसको हम जानते हैं यार, ये हमारे घर के बाहर सीटियां बजाता है, रात को हिफाजत करता है, आप इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, आप इसके बारे में ऐसी क्यों बात कर रहे हैं। तो बहरहाल माइंड
اتنا چینج کیا گیا کہ اس کے بارے میں لوگ تشکیک میں مبتلا ہو گئے. یہاں پہ بہت بڑے بڑے جو دریدہ دہن ہیں انہوں نے بکواسیات شروع کر دی کہ یہ افغانوں کو مارا اور یہاں سے بھیجاؤ اور ان کو بم مار دو اور یہ کر دو. یہ ہلالی جیسے جو ہیں، ہلالی ویسے احتیاطاً میں نے انہیں کہا ہے، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں ٹھیک. یہ جو لوگ ہیں جب انہوں نے اس طرح کا، ظاہر ہے جب آپ ایک مسلسل ڈراماز کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے فیڈ کرتے ہیں، تو مجھے یاد آ گیا کہ جب پاکستان کے اندر میڈیا لانچ ہو رہا تھا اور امریکہ کے بینامی اکاؤنٹوں سے اس میڈیا کو تھبنٹو آتے تھے ہر مہینے اور ہر 6 مہینے کے بعد، تو اس وقت جو ساتھ میں کنڈیشنز تھیں وہ یہ تھیں کہ اتنی کی داڑھی والا تو قبول ہے، جس کی بڑی داڑھی ہوگی، میں پالیسی کی بات کرنے لگا ہوں آج آپ سے، جس کی بڑی داڑھی ہوگی اس سے کوئی نیک کام معصوم نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ وہ مطلب کہ دانش والا کام تو معصوم ہو جائے، اس سے اس کی ویڈیو بھی پھیلائے، لیکن اگر وہ کوئی نیک کام کرتا ہوا، کوئی پبلک ویلفیئر کا کام کرتا ہوا پایا جائے تو وہ سکرین پہ جگہ نہیں پا سکے گا. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، میرا واحد اختلاف یہ ہے کہ اس وقت جو آیا تھا کہ مطلب جس بنیاد کے اوپر میں گاندھی صاحب کو کبھی گاندھی صاحب کی نظریات کو میں نے سننا ہی گوارا نہیں کیا، کہ ان ہدایات کے اندر یہ بھی ہدایت شامل تھی کہ گاندھی صاحب کو پروموٹ کرنا ہے اور ان والا اسلام پروموٹ کرنا ہے جو وہ کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ مذہب کے متعلق کوئی بات نہیں جائے گی. ظاہر پاکستان کے اندر میجورٹی مذہب جو ہے وہ اسلام کا ہے، اسلام ہے، تو اسلام کے ریلیٹڈ کوئی بات کرنٹ افیئرز کے اندر نہ جا پائے، کم از کم پازیٹیو حوالے سے نہ جا پائے، خودکش جیکٹوں کے حوالے سے جائے، حملہ آوری کے حوالے سے جائے، اور ایگزیکٹلی وہی بیانیہ جو بھارتی میڈیا پروموٹ کرتا ہے، خاص طور پہ مودی یا گودی میڈیا جو ہے، ان کو بھی یہی ایجنڈا آیا تھا، مشترکہ ایجنڈا تھا. اور میں نے آپ کو اپنے ویلاگ میں بتایا ہے نا کہ اسلام آباد میں وہ بیانیہ چلتا ہے جو نئی دلی کے اندر کرافٹ ہوتا ہے. اور یہ بات اس وقت طے ہو گئی تھی جب افغانستان کے اندر 2006 افغانستان کے اندر امریکی آمد ہوئی تھی، آپ اس کو یوں کر ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ افغانستان سے جتنے بھی انٹرنیشنل ڈونرز، نیوز ایجنسیز، میڈیا ہاؤسز بھاگے ہیں اپنے بیوروز بند کر کے 2005-6 کے ارد گرد، وہ سیدھا نئی دلی جا کے انہوں نے ڈیرا لگایا. یہ میرا پورا ایک ویلاگ ہے، میں نے ریسنٹ پاسٹ کے اندر کیا ہے، آپ ڈھونڈ کے اس کو سن سکتے ہیں. اگر آپ ریگولر ہمارے ویورز اور لسنر ہیں تو یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، تو میں وہاں سے آرگومنٹ آگے اٹھا رہا ہوں. جب یہ بات طے ہو گئی تو اب ادھر آ جائیے. بڑے بڑے پختون جگادری جو احباب ہیں ٹی وی کے اوپر ریگولرلی کومنٹری کرنے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، ذرا یاد کیجئے گا کبھی انہوں نے یہ لباس نہیں پہنا. مطلب ایک دو ایکسیپشن ہو سکتی ہیں، JUI کے جو اور جماعت اسلامی کے کچھ جو KPK سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، ان ایکسیپشن کو نکال دیں، اور ان کو بھی پھر اگلے الیکشن میں آنے نہیں دیا گیا. KPK کے اندر سول لبرل اور جسے کہنا چاہیے اینٹی ریلیجن کو فورسز کو پروموٹ کیا جائے گا، سپورٹ کیا جائے گا، اور الیکشن کے ذریعے جتوا کے مسلط کیا جائے گا. PTI اسی میں آئی تھی. KPK کو ایک سیکولر معاشرے کے اندر بدلنا ہے. PTI اسی بھرے میں، اسی گارب میں، اسی جسے کہنا چاہیے کہ اس میں آئی تھی، چھپ کے آئی تھی، اسی چادر میں چھپ کے لائی گئی تھی چھپا کے، کہ یہ اس معاملے کو، اس معاشرے کو سیکولرائز کرے. تو اگر اس کو سیکولرائز کرنا ہے تو میڈیا کے اوپر سے اور سکرین کے اوپر سے اس طرح کے لوگوں کو غائب کرنا ہے. یہ جو 80 سکرینیں لگی ہوئی ہیں جن میں سے 45 نیوز چینل نکال دیں اور کوئی فوراً کوئی 10-12 نکال دیں، تو باقی 30 کے قریب جو نیوز چینل ہیں، 25 سے 30 انٹرٹینمنٹ کے چینل ہیں، ان کے اوپر جو ڈراموں کی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، اس کے اندر ایک نقطہ ابھارا جا رہا ہے. اور سب سے پہلے میں نے پختون بھائیوں سے شروع کیا کہ پختون دہشت گرد ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے، وہ بھی ہماری طرح اتنا ہی پاکستانی ہے، اتنا ہی انسان ہے، اور اس کو بھی اتنا ہی درد ہوتا ہے، اس کو بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جب APS کے اندر اس کا بچہ مارا جاتا ہے.
ٹھیک ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ شہید ہو گئے، وہ گھر سے پڑھنے گئے تھے، محاذ جنگ پہ نہیں گئے تھے وہ، ٹھیک ہے، ان کی ماں نے ان کو تیار کر کے بھیجا تھا، ان کے باپ ان کو چھوڑ کے آئے تھے، ٹھیک ہے، تمہارا سیکیورٹی فلا ہوا ہے تو کہاں ہے وہ مجرم؟ یہ اتنا کہیں کہ وہ فلاں ڈرون کے اندر مارے گئے وہ افغانستان میں، مجھے یہ سبق نہ پڑھائیں، یہ ساری جعل سازی ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے ڈرون میں مارے گئے ہوتے ہیں، مارے گئے تھے جو لوگ وہ افغانستان کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ان باتوں کو چھوڑ دیں، امریکن نے مارے تھے، ہماری تو کیا اوقات ہے، لیکن اسی طرح یہ نہ صرف کہ پختون بھائیوں کے بارے میں ایسے کہا جاتا ہے، بلکہ آگے آ جائیے، نیچے اتر آئیے، پنجاب کے بارے میں، پنجابی ڈھگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پنجابی بغیرت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ کر لو انہوں نے نہیں بولنا، پنجابی بے شرم ہوتے ہیں، اور پھر جناب ان کے پالتو جو ہیں وہ یہاں کا جو ریڈ ایریا ہے بازار حسن وہاں سے شروع کرتے ہیں، اور آپ کو جب گالی دینی ہوگی سوشل میڈیا پہ تو آپ کو بھی کہیں گے کہ آپ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جو شخص یہ کہے اس کے بارے میں یہ یقین کر لیجئے کہ اس کا کنیکشن کہاں پہ، پانچویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے ایمپلیفائر کے ساتھ اس کا پچھلی دم ملی ہوگی اس کی، ٹھیک ہے، اور بہترین علاج ہے اس کو بلاک ماریں، جان چھڑائیں اس سے، لیکن یہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ میں آخر میں کنکلوڈ کروں گا، اسی طرح میں مختصراً مطلب جتنے ڈرامے تیار ہوئے ہیں پچھلے کوئی کم از کم 30 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں، اس کے اندر سب سے زیادہ ہونک کردار جس کے حرکات و سکنات کے اوپر ہنسا جا سکے، جس کو جو ہے جس کا مذاق اڑایا جا سکے، جس کا یو کین میک فن آف ہم، وہ کردار جو ہے وہ پنجابی جو ہے بولنے والے کو یا پنجابی لہجے میں بات کرنے والے کو دیا جاتا ہے، اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ شاید کراچی والوں کا تعصب ہے، نہیں، یہ میں اب ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ ایک پلانڈ موو ہے، نہیں تو کیوں یہ جو حضرت ہیں وہ کیا ہیں مطلب چلیں، ہاں، تو جنہوں نے سب سے پہلے وہ آنگن ٹیڑھا ڈرامہ لکھا تھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ نہیں کسی کے کہنے کے اوپر ڈرامہ لکھ سکتے ہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے، اشفاق احمد صاحب نہیں کسی کے اس فرمائش کے اوپر ڈرامہ لکھ سکتے، یہ ٹک ہی رہن دو، بس کرو، ٹھیک، آگے آ جائیں سندھیوں کے بارے میں، وہ سندھی، وہ میرا بھائی جس نے سب سے پہلے پاکستان میں شامل ہونے کے لیے قرارداد پیش کی جس کی منتخب اسمبلی میں، پنجاب میں تو اگر سپیکر صاحب ووٹ نہ دیتے تو ہم تو گئے تھے نا، ٹھیک ہے نا، کاسٹنگ ووٹ نہ کرتے، وہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے، سندھیوں نے تو میجورٹی کے ساتھ، حتمی میجورٹی کے ساتھ پاکستان میں شامل ہونے کا اعلان کیا تھا، ٹھیک، یہ بہت بڑا جرم تھا، لہٰذا یہ ثابت کیا گیا ان ڈراموں کے ذریعے کہ یا تو سندھی جو ہیں وہ ڈاکو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ ہڈ حرام ہوتے ہیں، سارا دن بیٹھے چائے کے ڈھابے کے اوپر چائے پیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو وہاں پہ 20% پاکستان کا ایگریکلچر ہوتا ہے وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ جو سارا سال آپ کو کیلا جو ہے وہ 50 روپے درجن ملتا رہتا ہے، یہ کوئی تو اگاتا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ جو چھالیا اور یہ سارا کچھ جو وہاں سے اگ کے اور فروری کے آخر میں گندم اگا کے بدین اور ٹھٹھا کا میرا کسان جو ہے وہ اس قوم کے لیے دے دیتا ہے جب اس قوم کو شدید ضرورت ہوتی ہے گندم کی، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اسپیکٹ تو کوئی نہیں بتاتا یار، ٹھیک ہے، اور بلوچی باغی ہوتے ہیں، وہ پیسے لے کے بیرون ملک ان کے کنیکشن ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے جناب فائنانس کرتے ہیں، یہ ساری بکواسیات واہیات پروپیگنڈا کیوں کرتا ہے اور کون کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے جو بھائی کو بھائی سے لڑا کے اپنا لچ فرائی کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھائی کو بھائی سے لڑا کے اس کے ریسورسز کے اوپر ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے آپ کا ایک گھر ہے، اب دونوں بھائی اکٹھے نہیں رہ سکتے، یا اولادیں بڑی ہو گئی ہیں، خاندان کے افراد بڑے ہو گئے ہیں، اب اس گھر کے یا تو اس کے درمیان میں دیوار لگے گی تو چھوٹا ہو جائے گا، تو بھائی فیصلہ کرتے ہیں اس کو بیچ دیں، اگر تو وہ باہر یہ بات نکلے کہ بھائیوں کا آپس میں ایکا ہے تو وہ گھر بکے گا 7-8 کروڑ کا، میں لاہور کے ایک خوشحال علاقے کی بات کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ خبر باہر نکل گئی کہ بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہے، وہ آدھی قیمت پہ بھی کوئی لینے کو تیار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں،
اور یہ ملک 4 حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے. یہ پروپیگنڈا مینلی آتا نئی دلی سے ہے. یہ لوکل آپریٹو اس کو آگے پھیلاتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کے ایک اہم ادارے کے سپانسر شدہ ڈراموں میں جب یہ بات پروموٹ ہوتی ہے تو دل بہت جلتا ہے. اور اب تو ان کا مسلط کردہ جو کٹھ پتلی ہے وہ بھی بکواس میں یہ کہہ گیا. تو گھبرانا نہیں ہے آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کو مسلط کس نے کیا ہے اور ان کا ایجنڈا کیا ہے. اس بات پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا. ان کا ایجنڈا یہ ہے. تو اب آپ سوچئے گا کہ کیا آپ ان کے ایجنڈے کے اوپر عمل پیرا ہیں اور اسی طرح سندھی بن کے پنجابیوں کو پختونوں کو گالیاں بکتے ہیں یا پختون بن کے پنجابیوں کو اور سندھیوں کو گالیاں بکتے ہیں بلوچوں کو, یا آپ اس میں سے باہر نکل آئیں. اگر آپ اس تعصب میں ہیں, ٹھیک ہے, کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے پی ٹی ایم والے ہیں یہ بھی ان کا ایجنڈا پروموٹ کر رہے ہیں جب وہ پنجاب کو گالی بکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار یہ تو ایجنڈا ان کا ہے. ٹھیک ہے, اب بلوچستان کے اندر وہ جو ایم ڈی کیٹ جو ہے میڈیکل کا ٹیسٹ ہے اس کے خلاف احتجاج کرنے والوں بچوں کو پیٹا گیا ہے. آپ اس کے لیے ٹویٹ کیجئے, آپ اس میں پنجاب کو گالی لکھ رہے ہیں. کیا لاہور میں میرے بیٹے کو مارنی پڑ رہی, اس کو پولیس فینڈ کے اندر نہیں کر رہی جیل میں؟ کیا اسلام آباد کے اندر کل پولیس نے ایکشن نہیں کیا؟ تو پنجاب کو گالی کیوں بکتے ہو؟ کیونکہ آپ بھی ایجنٹ ہو ان کے جنہوں نے نفرت پھیلانی. میں کیسے اس کو جس میں مجھے گالی بکی گئی ہے میں اس پوسٹ کو آگے کیسے شیئر کروں؟ ٹھیک ہے, اور میں نہیں اس کا جواب دوں گا تو میرے فالوور جن تک وہ میری میل پہنچے گی وہ آپ پہ کریں گے تو محبتیں بڑھنے کی بجائے نفرتیں بڑھیں گی. تو خدا را دشمن کے ایجنڈے کو سمجھیں. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں جو کہ جناب سپہ سالار باجوہ صاحب نے فرمائی کہ دشمن باہر سے نہیں ہے, دشمن آپ کا اندر سے ہے. اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.